Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी. Welcome to the 5th episode of Conversing Islam and as usual आपके सामने मैं हाजिर हूँ हमजा अली अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हसन इलियास भाई. हसन इलियास भाई, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस. बहुत शुक्रिया भाई, आपकी इनायत मोहब्बत आपकी. थैंक यू जी, थैंक यू. आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज यूजुअल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चीज़ जिसको आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ज़माने का बहुत प्रेवलेंट एक इशू है. दो एस्पेक्ट्स हैं इस इशू के. पहला एस्पेक्ट ये है कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इसके ऊपर ये जो दौर आया है, नया दौर, ये दौर है स्पीकर्स का. यू विल सी अ लॉट ऑफ स्पीकर्स, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो और कोई एस्पेक्ट हो, बोलना. और बोल के जो व्यूज़ आते हैं उसको जब से YouTube ने मोनेटाइज़ किया है तो एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जन्म ले गई है और वो ये है कि अपनी वीडियोस को सनसनीखेज़ करना व्यूज़ के लिए, क्योंकि जितने व्यूज़ आएंगे उतने पैसे बनेंगे. अब व्यूज़ लेने के लिए जो बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वो ये है कि ये कह कर के ज़राए का ये कहना है, सोर्सेज़ का ये कहना है, मेरे सोर्सेज़ ने मुझे ये बताया है, ये कहने के बाद जो मुँह में आता है हम बोलते चले जाते हैं. चाहे वो हम सफ़ेद झूठ बोलना हो, हम झूठ बोलने से भी गुरेज़ा नहीं करते. अनवेरीफाइड या बेयरली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, सुनी सुनाई बातों को बोल देना ताकि व्यूअरशिप आए. ये एक बहुत बड़ी बीमारी है इस मॉडर्न दौर की. हसन भाई, एक मुसलमान, मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, एक मुसलमान जो ये मानता है कि क़यामत आएगी, मैं अपने खुदा के सामने जवाबदेह होऊंगा, अपने एक एक लफ्ज़ का जवाबदेह होऊंगा, कितना ख़तरनाक है ये कि कुछ व्यूज़ हासिल करने के लिए, कुछ मज़ीद पैसे हासिल करने के लिए मैं ज़राए का ये कहना है बोल कर झूठ बोल दूँ, सुनी सुनाई बातों को आगे बयान कर दूँ, अपने तज्ज़िये को या अपने ओपिनियन को फैक्ट बना के बयान कर दूँ आगे. ये कितनी ख़तरनाक बात है एक ऐसे इंसान के लिए जो ये दावा करता है कि मैं मुसलमान हूँ और बिलीव करता हूँ कि एक दिन मैं अपने खुदा के सामने जवाबदेह होऊंगा अपनी इस ज़िंदगी के लिए. हसन भाई, देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में वो 5 जराइम जिनके बारे में ये बताया है कि इन जराइम का मुर्तकिब शख्स अल्लाह की राह में कभी सुरखरू नहीं हो सकता. उसमें से एक जुर्म ये बताया है कि किसी की जान, माल, आबरू के ख़िलाफ़ इक़दाम करना. आबरू की हुर्मत ये हमारे दीन में इंसान के ईमान के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है. हम जब मोमिन होते हैं, मुसलमान होते हैं, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तो अब सबसे पहला तकाज़ा क्या होता है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ज़ुबान से और तुम्हारे हाथ से कोई दूसरा शख्स महफूज ना हो. अगर वो महफूज नहीं है तो तुम मोमिन नहीं हो सकते. ये हमारे ईमान की बुनियाद है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे दीन की बुनियाद है इखलाकियात पे. इखलाकियात किसे कहते हैं? इखलाकियात कहते हैं अदाए हुकूक को. अल्लाह के साथ जो हमारे ताल्लुक़ के मरासिम बनते हैं वो भी इसी इखलाकी तकाज़े का एक लाज़िमा होते हैं. हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम शिरक नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये मुसल्लमा बद इखलाकी है. यही मामला बंदों के साथ होता है. तो इस्लाम की अव्वलीन ज़रूरत क्या है अगर आप मुसलमान हैं? वो ये कि आप सबसे पहले अपना जायज़ा लें कि आपकी ज़ुबान से और आपके हाथ से किसी दूसरे शख्स की जान, माल और आबरू, ये जो आबरू है हमारे यहाँ, इसके बारे में कोई हसासियत नहीं पाई जाती. हम बिल्कुल बेलगाम होकर लोगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, उनकी ऐबजोई करते हैं, उनके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं. सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर आरा हमारी तश्कील पाती हैं और फिर आगे बढ़ के वो लोग जिन्होंने सोसाइटी में ये दर्स देना था, उलमा, मुफक्किरीन, दानिश्वर, सहाफ़ी, माहिरीन तालीम, कि आप अपने इखलाकी वजूद की तज़किया और तत्हीर करें, वो ख़ुद कौमी मंजरनामे में बैठ के रोज़े कर रहे होते हैं. इसका आपने हवाला दिया. हम यूट्यूब अगर खोलें आज आप, तो जिस आलिम की गुफ्तगू आप सुने वो क्या कर रहा होगा? वो दूसरे पे तनकीद कर रहा होगा. अपने मौक़िफ़ के दलाइल पेश करना और दूसरे पे तनकीद करना. जो व्यूज़ गैदर करने के लिए अनवेरीफाइड बातों को लोगों के अंदर बयान कर देना, ये कितनी ख़तरनाक बात है. ये इतनी ख़तरनाक बात है जी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह हुजरात में बताया है कि उस शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने एक बात कहीं से सुनी और उसको आगे बयान करना शुरू कर दिया. अभी मैं गुलिश्ता कल एक हदीस के ऊपर काम कर रहा था.
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں عالم رویا میں جہنم کے احوال دکھائے ہیں، اور اس میں اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ دیکھا کہ ایک دوسرا شخص آ کر اس کے سر پہ پتھر مار رہا ہے، اور وہ پتھر مارنے کے نتیجے میں اس کا سر ناک تک اور ناک سے گدی تک ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، اور وہ پتھر لینے کے لیے دوبارہ جاتا ہے، وہ سر دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے اور وہ پھر مار کے کچل دیتا ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو اللہ اتنا شدید عذاب دے رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو صبح شہر میں نکلا کرتا تھا اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا تھا اور شام تک وہ بات پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ آپ ذرا امیجن کریں، ہم لوگوں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر یہ جب ہم کہتے ہیں نا سورسز، دیکھیے صحافت کی دنیا میں یہ ایک اصطلاح ہے، ذرائع بتاتے ہیں، آپ ان کو پوشیدہ بھی رکھتے ہیں، ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا آپ کہیں جی میرا ذرائع ہے میں تو اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے اوپر واضح ہونے چاہیے کہ جس کی نسبت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کیا اس نے بھی کوئی جھوٹی بات تو آپ تک نہیں پہنچا دی، کیا اس نے بھی کسی پر کوئی افطرا تو آپ تک نہیں۔ ہم لوگ اگر کسی افطرا کو پھیلاتے ہیں، کسی الزام کو پھیلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دین میں کسی پر آپ تہمت لگا دیں تو آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہاں جی مجھے تو اس نے بتایا تھا، کیونکہ اگلے کی عزت تو تار تار ہو گئی نا۔ مطلب کہ آخری حد تک تحقیق کرنا ضروری ہے کسی بات کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے، یعنی بیفور یو ڈیئر ٹو اسپیک اٹ ان پبلک۔ بالکل ایسے ہی، آپ زبان اس وقت تک نہیں کھول سکتے جس وقت تک کوئی چیز آپ کے ہاں ایک علم نہیں بن گئی، یقین کے درجے میں نہیں پہنچ گئی۔ آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، یعنی میں نے کسی شخص سے میری دشمنی ہے، چپکلش ہے، مجھے وہ سیاسی جماعت نہیں پسند، مجھے وہ عالم نہیں پسند، یوٹیوب پہ ویوز چاہیے، یا لوگوں کو میں نے بھڑکانا ہے یا اس کے خلاف کرنا ہے، متباہش کرنا ہے۔ ایک شخص نے میرے کان میں ایک بات ڈالی اور میں نے اگلے کی عزت کو تار تار کر دی۔ آپ سوچیں کہ قیامت کے دن وہ شخص کھڑا ہوگا میرے سامنے اور کہہ رہا ہوگا خدا کو کہ اس نے دنیا میں مجھے رسوا کیا، تو اس وقت قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی تم اس کو دے دو۔ تو ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا کرے گا آدمی، کتنے پیسے اس کو مل جائیں گے، جب پیسے مل بھی گئے یار 50-60 سال کی زندگی ہے، یعنی اس دنیا سے زیادہ ناتمامی کی زندگی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی آدمی محنت کرتا ہے، 40-50 سال کی عمر میں کھانے پینے کی اور عیاشی کا موقع آتا ہے، 10 سال نہیں گزارتا تو اس کے بعد ڈاکٹروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی آدمی مجھے بتا دیں جو 2 صدی پہلے زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہو؟ سب لوگ رخصت ہو گئے۔ تو مال بھی یہاں رہ جائے گا، آپ کی ویوز بھی یہاں رہ جائیں گے، آپ کی شہرتیں بھی یہاں رہ جائیں گی۔ یہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ ہمارا بھی چینل ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب پہ۔ آپ یقین جانیں، میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک دین کا عالم، ایک مخلص دائی وہ کیسا ہوتا ہے۔ مجھ سے پچھلے دنوں گاندھی صاحب پوچھ رہے تھے کہ یار یہ بار بار لوگ کہتے ہیں سبسکرائب کرو، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ان کو یہ تک نہیں پتا کہ یار میں کوئی چینل بنا کر کوئی ایسی گفتگو کروں گا جس پہ لوگ سبسکرائبر آ جائیں گے، ویوز آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں پھر چینل ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے ہمارا بھی ہے یہ۔ میں نے کہا جی ہمارا بھی ہے۔ بالکل ایسے بے نیاز ہونا چاہیے۔ دائی کو یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ کتنے ویوز مل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے ڈیل کرنے کا۔ یہ اس لیے آج بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے حسن بھائی، کیونکہ یوٹیوب اور فیس بک کے اس دور کے اندر ہر دن بہت مشہور نام صحافت کے بھی اور ویسے بھی جو لوگوں میں اسپیکرز بہت مشہور ہو گئے ہیں آج کل، اینڈ یو نو ہو یو آر، مطلب میں ہم کسی کا نام نہیں لیتے یہاں پہ، کہ کوئی بھی ان ویریفائڈ بات مجھے اس نے بتایا، مجھے ذرائع نے بتایا، یا پھر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا اور اس کو بتانا محض اس وجہ سے کہ مجھے ویوز ملیں گے، دیکھیں بہت برا پھنس جائیں گے ہم۔ آئی نو کہ اس دنیا کے اندر اس زندگی میں قیامت، اللہ تعالیٰ ابھی وہ اتنا بڑا سچ ہمیں لگتے نہیں ہے کہ جو ہلا دیں، ابھی وہ ایک سیکنڈری سی بات لگتی ہے۔ دنیا کے امیجیٹ مسائل ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، یہاں کی سیاست، یہاں کے سیاست کے اتار چڑھاؤ، یہاں کی اکنامکس، دس رائٹ ناؤ میٹرز دا موسٹ ٹو اس، اینڈ واٹ از ٹو کم آفٹر ورڈز اتنا زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، بٹ تھوڑا سا رات کو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچیے گا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، کہ اس کا کتنا برا رزلٹ نکلے گا بہت جلد۔ 1 سال، 2 دن، 10 سال، 20 سال، پتہ بھی نہیں لگنا، یہ آنکھیں بند ہونی اور وہاں پہ کھلنی اور احساس ہونا ہے کہ واو وی ہیڈ اونلی ون چانس اینڈ وی میسڈ اٹ اپ۔ اسی کڑی کا دوسرا اسپیکٹ
جس پہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اسی یوٹیوب کا ہی فنومینن ہے آن لائن، جو ہر کسی کے پاس اب کیمرہ ہے اور چینل ہے، کہ ہم مذہب کے نام پہ نام لے کے اوئے تو نے یہ کہا، لوگوں کی ذاتی زندگی بھی حملہ کرتے ہیں، نیتوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اور ایک بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہوتا ہے. ایک عالم بیٹھ کے دوسرے عالم کو دے کہ تم نے یہ کہا تھا، تیری یہ ایسی کی تیسی، وہ پھر ایک وعلیکم ویڈیو بناتا ہے، وہ پھر ایک اور ویڈیو بناتا ہے. آن لائن چیلنجز ہو رہے ہوتے ہیں، ایک پوری دنیا ہے یہ جس کے اندر بیک اینڈ فورتھ انڈیویجولس کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے. اس کی بھی بڑی ویورشپ ہوتی ہے. یہ کیا ہے اور اس کا دین کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے ان کمپیریزن ٹو دس؟ دیکھیے، جس وقت آپ کسی پر تنقید کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، یہ تنقید کوئی منفی لفظ نہیں ہے. علم کا رستہ اس سے آگے بڑھتا ہے، نقد و نظر کی روایت ہوتی ہے، ویریفیکیشن کا عمل. آپ اگلے کو بتاتے ہیں کہ بھئی تمہاری بات کے اندر یہ اسقام پایا جاتا ہے، تو اس سے دنیا آگے بڑھتی ہے. یہ جو کچھ سائنس کی ترقی ہم نے دیکھی اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے. یہی معاملہ دین کے علوم میں بھی ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کا ایک رستہ اپناتے ہیں، سچائی موجود ہے، اس تک پہنچنے کی راہیں ہیں، تو آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچتے ہیں. کوئی غلط راہ میں چل رہا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں. لیکن 3 پہلو ہیں، اگر وہ آپ کے پیش نظر نہیں ہے تنقید کرتے ہوئے تو آپ تنقید نہیں کر رہے. پہلا پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو یہ ہے کہ جس شخص پر میں تنقید کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے اس کی فکر پہ تنقید کر رہا ہوں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کی فکر کے بارے میں، اس شخص کو آگے بڑھ کے پہلے اس کو اون کرنا چاہیے. اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل جی یہی میرا موقف ہے، یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا میں یہی کہتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ کیا ہے کہ دوسرے کی بات کو وہ کہہ کر بیان کرنا جو وہ کہتا ہی نہیں ہے. مطلب ایک عالم کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن دوسرا شخص کہتا نہیں تم یہی بات کرتے ہو. تو یہ مسلمہ بد اخلاقی ہے. تنقید کرنے کا پہلا اصول یہ ہے. آپ دیکھیے غامدی صاحب کو، جیسے غامدی صاحب کا، سوری میں انٹرپٹ کروں، مجھے بھی پہلے ون آف دا تھنگز یہ بتایا تھا کہ جو غامدی صاحب نزول مسیح کو دوبارہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خلاف عقل بات ہے. ہاں اب یہ دیکھیے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے آسٹریلیا کے اندر غامدی صاحب نے اہل تشیع کا نقطہ نظر بیان کیا کہ بھئی وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ان کا پورا فکری پیراڈائم کیسے ڈیولپ ہوا ہے. تو ایک اہل تشیع بھی ایک پکار اٹھا کہ بھئی بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے. لیکن آپ بالعموم دیکھیں، جب لوگ ان کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، ان سے کوئی منسوب بات کرتے ہیں، تو کبھی اس طرح سے بیان نہیں کرتے جس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں. یہی ستم ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے بارے میں لوگ بے تحاشا باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ کہتے ہیں فلاں چیز خلاف عقل ہے. بھئی میں تو عقل کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ اللہ نے اسے بات بتائی ہے، میں تو اس کے بعد اپنی عقل کے ذریعے اس کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہوں. تو ہم تو چوتھے ذریعے علم پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم تو یہ بات کہتے نہیں ہیں. بے تحاشا مقامات پہ آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں تو یہ کہتا ہی نہیں. اچھا ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، دوسرا پہلو دیکھیں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ بنائے استدلال کی ہوتی ہے، چین آف آرگومنٹ کی ہوتی ہے. اس فاؤنڈیشن پہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوئی ہے. آپ اگر اسے زیر بحث نہیں لا رہے، فاؤنڈیشن یا تو قرآن کی آیت ہوگی، یا کوئی حدیث ہوگی، یا کوئی علم و عقل کی مسلمات میں شامل کوئی چیز ہوگی، لیکن آپ اگلے کے پورے آرگومنٹ کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہے، اس کو زیر بحث ہی نہیں لا رہے، آپ نتائج پہ گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب نے یہ بات کہی، اس سے تو دیکھیں دین محدود ہو گیا. غامدی صاحب نے یہ بات کہی، اس کے نتیجے میں تو انہوں نے آسانی پیدا کر دی. بھائی نتیجہ اور آسانی یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس استدلال کا بائی پروڈکٹ ہے. استدلال پہ بات کریں rather than کا بائی پروڈکٹ. بالکل، اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی یہ بات مشکل تک لے کے جانی چاہیے تو استدلال پہ گفتگو کریں. آپ بتائیے کہ انہوں نے جو قرآن کی آیت سمجھی ہے وہ غلط ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے یہ مغرب کو خوش کرنے کی باتیں، یہ تو محروم مذہبیت کو جدید معاشرت میں کھڑے کرنے کی بات ہے. یہ تو نتیجے ہیں، بنا استدلال کا تجزیہ نہیں ہو رہا. اس میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عالم تھے، ایک علمی مسئلہ پیدا ہوا. علمی مسئلہ یہ پیدا ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی شخص کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی ایک نوعیت کی ماں بن گئی ہے. جب وہ ماں بن گئی ہے تو ماں کے رشتے اور حقوق اس سے قائم ہو گئے ہیں. اس کی بیٹیوں سے اگر پہلے سے اولاد ہے، میرا نکاح نہیں، وہ میری رضائی بہنیں ہیں. ایک عالم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کسی شخص نے انجانے میں کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، تو رضاعت ثابت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، رضاعت تو ثابت نہیں ہوگی. اچھا اگلا سوال یہ پوچھا گیا ایک شخص نے
کہ جی ٹھیک ہے رضاعت تو ثابت نہیں ہوئی آپ کے نزدیک، اب یہ جو بیٹی ہے اس خاتون کی، کیا کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کر سکتا ہے، اس لیے کہ رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اگلے دن پروپیگنڈا کیا کہہ کر بازار میں نکالا گیا کہ یہ عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کہ رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ بھائی فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بہن سے نکاح اس نے جائز قرار دے دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، نتیجے پہ بات کی اور استدلال جو پیچھے بات ہو رہی تھی اس پہ زیر بحث نہیں لائے۔ اب وہ عالم یہ بات ہی نہیں کہتا، وہ یہ نہیں، اس کے نزدیک وہ بہن بنی ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ نکاح کی حرمت کا اطلاق کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں بتائیں گے، ہم کیا کہیں گے، اس عالم نے تو بہن سے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ یہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے مناظرے دیکھیں، ان مناظروں میں اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بھائی تم نے تو بہن سے نکاح کو جائز قرار دیا، وہ کہتے ہیں میں نے کب نکاح کو جائز قرار دیا۔ بالکل۔ تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ فکر پہ تنقید ہوتی ہے، وہ نظریے پہ تنقید ہوتی ہے، وہ آئیڈیا پہ تنقید ہوتی ہے۔ ہمارے کیا ہے؟ تنقیص، شخصیت پہ بات، اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں، وہ کن گاڑیوں میں پھرتا ہے، اس کی نیت، اس کے محرکات، اس کے ہینڈلرز کون ہیں، اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تنقید جب بھی کی جائے گی تو ان تین پہلوؤں کے تحت کی جائے گی۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جس کا موقف بیان کر رہے ہیں اس نے بتانا ہے یہ میرا موقف ہے، جس کے موقف پہ تنقید کر رہے ہیں اس کی بنا استدلال کا تجزیہ ہوگا، اور جس کے موقف پہ تنقید کر رہے ہیں اس کی فکر زیر بحث آئے گی، اس کی ذات اور شخصیت زیر بحث نہیں آئے گی۔ ایبسلوٹلی، بہت امپورٹنٹ یہ دونوں باتیں تھیں۔ آج کی ایج کے حوالے سے اسی بارے میں ایک آخری بات میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اوائڈ کریں کہ کسی مسئلے کو ڈسکس کریں نہ کہ انڈیویجولس کو ڈسکس کریں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈیا میں فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ ان کے کسی بڑے چینل پہ ثانیہ مرزا صاحبہ کے کپڑے ڈسکس کیے جا رہے تھے کہ ٹینس کھیلتے ہوئے جو کپڑے پہنتی ہیں وہ کتنے غیر اسلامی ہیں۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ٹیلی فون پہ لیا، ان سے کہا کہ جی ثانیہ مرزا صاحبہ جو کپڑے پہنتی ہیں وہ کیا اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا بھی ثانیہ مرزا نے تو کبھی نہیں پوچھا میرے سے، تو وہ پوچھیں گی میں ان کو بتا دوں گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو حق ہے میڈیا کو کہ وہ یہ ڈسکس کرے کہ اسلام نے کپڑے کس طرح کے آرڈین کیے ہیں خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے کیا آداب آرڈین کیے ہیں، لیکن نام لے لے کے شخصیات کو پک کر کر کے ان کو بیش کرنا، ان کو ڈسکس کرنا، یہ بھی کس حد تک ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی، یہ بالکل مکروہ عمل ہے۔ اس کا جو نتیجہ علماء چاہتے ہیں نکلے، نہ صرف یہ کہ وہ نتیجہ نہیں نکلتا، اس کے نتیجے میں لوگ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذات کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، ان کو سرے بازار آپ ان کی عزت کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہم سب ایک خاص مذہبی روایت سے اٹھے ہیں، آپ کو بھی بچپن میں اس کا سامنا ہوا ہوگا کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے، تو اب ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ بچے کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے لوگ آ کر ٹوپیاں آپ کے سر کے اوپر رکھ کے چلے جاتے تھے؟ یا بچوں کو صفوں میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تو کیسے کھڑے ہوئے بچے کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھا کے پیچھے کر دیتے تھے؟ کبھی دیکھا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، مجھے بیسیوں لوگ ملے ہیں جو ملحد ہو گئے، جنہوں نے دین چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ رویے تھے۔ بھائی ثانیہ مرزا کے کپڑے اگر میں سمجھتا ہوں خلاف شریعت ہیں تو میں اس کو سوسائٹی میں بے عزت کیوں کروں؟ میں کیوں بتاؤں کہ بھئی یہ تو ایک فاحشہ خاتون ہے، نعوذ باللہ؟ میں کیوں کہوں کہ اس کے دین میں دین کی کوئی پاسداری نہیں ہے؟ میں کیوں نہ اس کے پاس جاؤں، اس سے رابطہ قائم کروں، اس کے دل میں خدا کی محبت اجاگر کروں، اور جب محبت اجاگر ہوگی تو خدا کی حدود کو بھی پہچانے گی۔ جب حدود کو پہچانے گی تو اس کا ظہور بھی ہوگا، وہ ظہور جہاں فکر میں ہوگا وہیں بدن پہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی، ہم ان پر تہمتیں باندھتے ہیں اور ہم لیبل لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بے دین لوگ ہیں۔ اور اگر بہت ہی ضروری ہے یہ بات ڈسکس کرنا تو ہم مسئلے کو زیر بحث لے کے آئیں رادر دین کہ انڈیویجولس کو زیر بحث لے کے آئیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر بہت ہی ہمیں زور سے ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ یار آج کل خواتین جو ہے بڑی بے پردگی پھیل گئی ہے، تو ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ اسلام کے اندر خواتین کے لباس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اسلام کے اندر مرد و زن کے اختلاط کے کیا احکامات دیے گئے ہیں، جنرل کانسیپٹ کے بارے میں ڈسکس کریں۔ کبھی بھی انڈیویجولس کو پک آؤٹ کر کے ڈسکس کرنا، یہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ لوگوں کو مذہب سے دور دھکیلنے میں زیادہ کردار ادا کرتی ہے رادر ان کے قریب لانے میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئے دن ہمارے یہ بھی کچھ حضرات اب جو سوشل میڈیا پہ اسپیکرز بہت مشہور ہو رہے ہیں، وہ آئے دن کسی سیلیبریٹی کو، کسی سیاستدان کو، کسی لبرلز کہہ کے ان کے حلقے میں سے کسی انسان کی شخصیت کو زیر بحث لا کے اور اس کو بیش کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگین اس میں میں چاہوں گا آپ آخری 2 منٹ بات کریں کہ ہم چاہے اچھی نیت سے کر رہے ہوں کہ بھی لوگوں تک مذہب کی بات پہنچے، لیکن اس رویے سے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس نے مذہب کے قریب آنا بھی تھا تو اب وہ نہیں آئے گا. اور دین کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے نا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، نہ کہ میں دین کی بات کروں اور ایسے کی تیسی پھر جائے لوگوں کے اندر. تو یہ تو ہمارا مقصد ہی ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید میں کہا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، نیکی خیر تذکیر کی بات کرو اگر فائدہ دیتی ہو. اور فائدہ یہی ہے کہ لوگ قریب آئیں. اگر فائدہ دیتی ہو اس موقع پہ بات کرو، اگر لگتا ہے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے تو اللہ کا پیغمبر اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت تذکیر کی بات نہ کرو. آپ کو ہمیشہ زمین ہموار کرنی ہوتی ہے پہلے، اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اچھا موسم ہو، پانی دیں، پھر اس کے اوپر ایک درخت، ایک تنا، ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس پہ برگ و بہار اور ثمر آور ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم سوسائٹی میں بیٹھ کے خدا کا قانون بیان کرتے جائیں. بھئی قانون کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے، اس کو پہلے اجاگر کرنا ہے. اس نظریے کو آپ سوسائٹی میں پھیلائیں، آپ بتائیں عفت اور پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے، آپ ریزن بتائیں کیوں خاندان کے ادارے کے لیے ناگزیر ہے، کیوں شرمگاہوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ پورا کا پورا کانسیپٹ جب تک آپ نہیں بتائیں گے، اور ایک بچی نکلی ہے ابھی اس کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے اسکرٹ پہنی ہے، تم نے سلیو لیس پہنی ہے، یہ تو خلاف اسلام ہے. اور بھائی اس کو اسلام کا اتنا پتہ ہوتا، اسلام کا اتنا شعور ہوتا تو پہلے آپ کے پاس آگے پوچھتی نا آپ سے. اس کو نہیں شعور، تو بنیادی چیزوں کا شعور پہلے اس میں پیدا کریں. آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اطلاقی چیزوں کے اوپر تنقید کریں اور اس کی ریزننگ اس کو معلوم ہی نہ ہو. اور بھائی وہ ہر جگہ پر جا کر دین میں آخر میں خدا آ جائے گا. جب تک خدا کو اپریشیٹ نہیں کروائیں گے دین کا کوئی حکم اپریشیٹ نہیں ہو سکتا. بالکل جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس طرح اللہ کی بات کریں کہ لوگوں کو اس چیز کا باعث بنے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اٹریکٹ ہوں، نہ کہ اس چیز کا باعث بنے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے ریپلس ہوں، اس سے دور جائیں، اس سے نفرت کرنے لگیں. ہم اس طرح اس چیز کا باعث نہ بنیں ہم لوگ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی آن لائن بات کریں تو اس کی نیت صرف ایک ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو جیسے سمجھا ہے صحیح طرح بیان کریں. ہماری نیت میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ویورشپ کے لیے ہماری زبان ویورشپ کے لیے کھلے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اسی لیے ہمارے پاس کوئی بھی ویورشپ آئے وی آر ویری سیٹسفائڈ. بلکہ کچھ زیادہ ویورشپ آنا شروع ہو جائے تو ہم لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ہم ویوز کے لیے تو بات نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھ سکیں اور ہم اپنی سنسیریٹی کو برقرار رکھ سکیں. سی یو ان دی نیکسٹ سیزن آف کنورسنگ اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.